अस्सलाम वालेकुम। दी राइजिंग स्टार्स की एक नई एपिसोड के साथ आगा अब्दुल हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग ने मासूम और बेगुनाह लोगों पर और आम पाकिस्तानियों के लिए जीना बिल्कुल दुश्वार कर दिया है। 400 से लेके 700 तक जो है वो नौजवान, जिनकी एक बड़ी तादाद पंजाब से है, और आम आदमी जो है उनको ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग, जिसको राव अब्दुल रहीम, हाफिज एहतशाम और हसन माविया, ये उनके नाक़िदीन का इल्ज़ाम है। ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के जो मुतासरा फैमिली, उनका ये इल्ज़ाम है। शिराज फारूकी इस तरह के लोग चला रहे हैं, और उनके हक में उनकी गोद में बैठकर जो उनका प्रोपेगेंडा कर रहा है वो कैसर अहमद राजा है, जो जगह जगह मासूम और बेगुनाह लोगों को जो है उनके खिलाफ जहर उगल रहा है, उनकी खानदानों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है, उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। और इसके अलावा इसी नेदरलैंड के शहरी ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि 4500 केसेस मजीद अभी हैं जो FIA के पास पड़े हुए हैं, और उसमें इसने ये कहा था कि FIA एक्शन नहीं ले रही। मसलन मजीद लोगों की चाहता है कि जिंदगी बर्बाद हो, मजीद खानदान जो है वो मुश्किलात में हो, मजीद खवातीन जो हैं वो जो भी लोग हैं मुतासरा लोग, उनके घरों में अगर बच्चियों के रिश्ते हैं तो वो रिश्ते ख़त्म हों, उनका सोशल बाइकआउट हो, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला जा सके। एक तरफ ये सूरत हाल है कि लोगों को महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर जो है वो कई बरसों तक जो है वो जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है, और उनके घर वालों की ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं, उनके कारोबार बर्बाद होते हैं, उनकी नौकरियां छूट जाती हैं। और दूसरी तरफ हराम खोर मौलवी जो हैं, चाहे वो मौलवी समर अब्बास हो, हराम खोर मुफ्ती तारिक मसूद हो, जुनेद जमशेद हो, या मिंबर रसूल पे बैठकर गालियां देने वाले मौलवी हों, जिनके ये जाकर जो है ये कैसर अहमद राजा जिनकी दलाली करता है, उन जैसे मौलवियों के हवाले से इस शख्स की कभी कोई वो नहीं खुलती। या वो बेगैरत मौलवी जो मस्जिदों में कुरान को सामने रखकर जो है वो बच्चों के साथ जिनसे ज्यादती कर रहे होते हैं, इस बेगैरत आदमी को ये महसूस नहीं होता कि वो जो है वो भी ब्लास्फेमी कर रहे हैं। वो ब्लास्फेमी की डेफिनेशन में नहीं आती इसके मुताबिक। हाल ही में इसने एक प्रोग्राम किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर। कैसर अहमद राजा चैलेंजेस द फ्रंट मैन ऑफ ईवल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कह रहा है, अगर इंजीनियर में गैरत है तो चैलेंज कबूल करे। ये इसने उसमें अब ये बात की। अब दोबारा इसने ये दावा किया कि जी इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, 400 लोग और पोर्नोग्राफिक जो है ब्लास्फेमी और ब्ला ब्ला ब्ला। अब पहला सवाल तो ये है कि क्या इन 450 या 700 लोगों ने सब नहीं पोर्नोग्राफिक किए? भाई कोई एक वाकया एक आध हो सकता है। वैसे जो पाकिस्तान में जो हालात हैं और जो इदारों की कारकर्दगी है, जो तफ्तीशी तरीका कार है, वो उमर शरीफ ने मशहूर कहा था कि पाकिस्तान में अगर पुलिस वाले एक हाथी को भी मारें तो हाथी पर भी तशद्दुद करें तो वो चीख चीख के कहेगा कि हाँ मैं बकरी हूँ। ये तो लेवल है उसका जो पाकिस्तान में तफ्तीश का, बड़ी माजरत के साथ। और कितने ऐसे वाकयात हैं कि जिस मुल्क में वजीर आजम को हथकड़ी लगाकर उस पर हाईजैकिंग का मुकदमा बना दिया जाए, दूसरे पे कत्ल का मुकदमा बनाकर उसको तख्ता-ए-दार पे चढ़ा दिया जाए, और फिर जस्टिस नसीम हसन शाह इस बात का इकरार करे कि हम पर दबाव था। तो ऐसे में आप किस तरह ये तस्लीम कर लेंगे कि तफ्तीशी मामलात जो है वो एक शफाफ अंदाज में चले होंगे? और अगर इस मुल्क का आम आदमी तफ्तीशी इदारों पे सवालात उठाए तो उस पर आप कहते हैं कि आपको एतमाद नहीं है। भाई बेनजीर भुट्टो के केस में भी तो स्कॉटलैंड यार्ड से तफ्तीश की बात की गई। जब यहाँ सियासतदानों पे केसेस बने, उन्होंने भी यही कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत या बैनुल अक़वामी इदारों से इन्वेस्टिगेशन कराएं। फिर इस ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग में जितने किरदार मुलविस हैं, उन सब के अपनी जो हरकत और सकनात हैं वो इतनी मशकूक हैं। मिसाल के तौर पे यह राव अब्दुल रहीम 2010 में एक तलंगा वकील था। इसके ना कोई एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं, ना ये कोई बैरिस्टर है, ना ये कोई चौधरी एतजाज एहसन की तरह या मखदूम अली खान की तरह का कोई वकील है। ये 2 नंबर का कंगला आदमी था। विहाड़ी से ये इस्लामाबाद आया 2010 में। 2009 में आप जाकर इस्लामाबाद की कचहरी में पूछ लें कि इसका क्या स्टेटस था। बाद में इसने मुमताज कादरी पे फूल बरसाए, उस कातिल पर जिसने हल्फ उठाया हुआ था कि वो जो है वो गवर्नर की हिफाजत करेगा, और उसने गवर्नर को जो है वो गोलियों से भून दिया, एक झूठ है उस पर, और उसका भी झूठ साबित हुआ।
کہ اس نے بھی جھوٹے اس پر جو ہے وہ جھوٹے الزامات پر اس کا قتل کیا تھا. اس کی اس نے جو اس قاتل کی اس نے سپورٹ کی، راؤ عبد الرحیم نے. پھر یہ ایک اور بلاسفیمی کے کیس میں یہ مشہور ہوا جب ایک مولوی خالد جدون نے رمشا مسیح کیس میں اسلام آباد کی کچی آبادی میں ایک ڈاؤن سنڈروم کی بچی پر یہ الزام لگایا کہ اس نے قرآن کے اوراق جلائے ہیں. اور اس مولوی خالد جدون کی مسجد کا خود ایک عہدیدار اس نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ مولوی خالد جدون نے قرآن کے اوراق جلوائے تھے، اور یہ جلوا کر اس نے کہا کہ اس کو آپ اس میں شامل کر دیں کچرے میں، تاکہ کرسچن لوگوں پر الزام لگایا جا سکے اور مسجد کے ارد گرد جو کرسچن لوگوں کے گھر ہیں ان پہ قبضہ کیا جا سکے. اب یہ پورے کیسز تھا، اور راؤ عبد الرحیم اس مولوی خالد جدون کی حمایت میں نکلا ہوا تھا. تو یہ اتنا بےایمان اور سفاق آدمی ہے جس کو یہ تلنگا کیسر احمد راجہ سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا تو یہ کہ وہ ایک نمبر کا بےایمان آدمی ہے. جس مولوی کی یہ حمایت کر رہا تھا وہ مولوی جھوٹا ثابت ہوا. نہ کیسر احمد راجہ نے نہ راؤ عبد الرحیم نے اس کو کبھی ملعون کہا. یہ بغیرت آدمی ہر دوسرے بندے کو ملعون ملعون کہہ رہا ہے. کبھی مفتی طارق مسعود کے خلاف اس نے ملعون کا لفظ استعمال نہیں کیا، جنید جمشید کے خلاف ملعون کا لفظ استعمال نہیں کیا، مولوی سمر عباس کے خلاف ملعون کا استعمال نہیں کیا، جس کو اس کے اپنے مولوی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ساری کی ہے. ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ الزام نہیں لگا رہے، اس کے اپنے لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں. اور تو اور اس نے کبھی گیٹ ولڈرز کے خلاف اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کیا. جو اس کا سیاسی باپ ہے اس نے بھی اسی ملک کی وفاداری کا حلف لیا ہے جس کا وفاداری کا حلف جو ہے کیسر احمد راجہ نے لیا ہے. تو اس کا جو سب سے اہم کردار ہے راؤ عبد الرحیم، وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے. اس نے خواتین کے نام سے جو ہے وہ نمبر لیے، سمیں لیں، عدالتوں میں اعتراف کیا. مجھے بتائیں کہ کیسر احمد راجہ نے بھی کسی عورت کے نام سے سم لی ہوئی ہے کیا؟ اور دوسرے لوگوں نے بھی لی ہوئی ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی مختلف عورتوں کے نام پر راؤ عبد الرحیم نے سم کیسے لے لی؟ اور وہ جو عبداللہ شاہ نامی لڑکا ہے جو متاثرین کہتے ہیں بلاسفیمی بزنس گینگ کے، کہ عدالت میں اس نے ایکسپٹ کیا کہ اس کے مرنے سے کچھ ٹائم پہلے تک وہ اس سے فون پہ رابطے میں تھا. لیکن کیسر احمد راجہ اتنا عقل کا اندھا ہے کہ یہ سارے ڈاٹس وہاں پر نہیں ملاتا. دوربین لگا کے معصوم اور بے گناہ لوگوں کے تو پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے. ان کی ایف آئی آر نکلوانا، فورنسک نکلوانا. اس نے آج تک انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی کہ مفتی طارق مسعود کے خلاف کوئی فورنسک کیوں نہیں ہوئی، جنید جمشید کے خلاف کوئی فورنسک کیوں نہیں ہوئی. یہ جتنے مولوی ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالیاں بکتے ہیں، جو مسجد میں جنسی زیادتیاں کرتی ہیں بچوں کے ساتھ، ان کے خلاف کسی طرح کی ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی، ان کے خلاف کسی طرح کے مقدمات کیوں نہیں ہوئے. تو آج جب انجینئر محمد علی مرزا کہہ رہا ہے کہ مولوی سمر عباس نے کہا، سمر عباس کا نام بڑے احترام سے لے رہا ہے کہ جیسے وہ اس کا نظریاتی باپ ہے. اس مولوی نے کتنی گندی گندی باتیں کی ہیں، کتنا بد زبان وہ مولوی ہے. اس کی حمایت میں، اس کی گود میں جا کر یہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں پر جتنے معاملات ہیں، اب یہ جو بات کر رہا ہے فورنسک کی اور ٹیکنیکل رپورٹس کی، متاثرین یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیکنیکل رپورٹ، کوئی فورنسک نہیں ہوئی، وہ ایف آئی اے کی ٹیکنیکل رپورٹ ہے. اب یہ پورے کا پورے جو بلاسفیمی بزنس گینگ کے لوگ ہیں، ایک طرف راؤ عبد الرحیم جھوٹا ہے، حسن معاویہ جھوٹا ہے، یہ شیراز فاروقی اور یہ حافظ احتشام، یہ جو پورا گروپ ہے سب ان کو جانتے ہیں. مثلا پاکستان میں کورٹ کچہری کتنا مہنگا مسئلہ ہے. کبھی انسان یہ تو عقل استعمال کرے کہ شیراز فاروقی اور یہ مولوی احتشام وغیرہ ٹائپ کے جو لوگ ہیں، یہ کیسے ہر دوسرے دن پٹیشن لگا کر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو اور کوئی کام نہیں ہے. ہر دوسرے دن 7,000 اگر 4,500 کیسز ابھی بھی ہیں تو آپ تصور کریں. اور اس میں کوئی یہ ایک مقدمے میں نہیں ہے، یہ پتہ نہیں درجنوں مقدمے میں ایک ایک بندہ پٹیشنر ہے، درجنوں مقدمات میں. تو آپ اندازہ کریں کہ ان کو کون پیسے دے رہا ہے، کہاں سے اتنے پیسے آ رہے ہیں، کون سے وکیل یہ ہائر کر رہے ہیں. وہ وکیل اگر مفت میں کر رہے ہیں، وکیل تو ایسا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ ایک پائی بھی مفت میں نہ دے. وکیل کیسے کر رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ سوالات اٹھاتے. پھر اس میں جتنے ایف آئی اے کے آفیشلز ہیں، اب سب کا پتہ چلا ہے کہ وہ چاہے وہ چودھری سرفراز ہو یا دوسرے لوگ ہوں، جو بھی ایف آئی اے کے آفیشل تھے وہ معطل بھی ہوئے. پتہ چلا ہے کہ انہوں نے بھی کروڑوں روپیہ بنایا ہے. تو ایسے میں کیوں نہ سوالات اٹھائے جائیں. اب معافی کی بات آ گئی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معافی اگر مولوی سمر عباس کو مل سکتی ہے، مفتی طارق مسعود کو مل سکتی ہے، جنید جمشید کو مل سکتی ہے،
اگر منظور مینگل کی گالیوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، خادم رضوی کی گالیوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، ان بریلوی مولویوں کی ملاؤں کی گالیوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے جو ممبر رسول پر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف گالیاں بک رہے ہیں، یہ سارے جو مولوی جو اغلام باز مولویوں کو بچانے کے لیے پہنچتا ہے حشام الہی، اور جس کی گود میں یہ کیسر احمد راجہ جا کر بیٹھتا ہے، اس کو فون کر کر کے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف پوری لابی وہ کریٹ کرتا ہے، پورا ماحول کریٹ کرتا ہے اور ایف آئی آر درج کرتا ہے. اگر ان اغلام باز مولویوں کی درندگیوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے تو یہ جو پھر معصوم نوجوان ہیں جن میں سے ایک بڑی تعداد پنجاب کی ہے، بھائی ان کو یہ معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ انجینئر محمد علی مرزا نے بالکل لاجیکل کوشچن کیا ہے. لیکن جہاں سے مولوی سمر عباس، مولوی طارق مسعود، مفتی طارق مسعود یا جنید جمشید کی ڈوریں ہلتی تھی، وہیں سے ڈوریں کیسر احمد راجہ کی ہلتی ہیں. تو یہ اپنے باپوں کے خلاف کیوں بولے گا؟ ان باپوں کے خلاف کیوں بولے گا؟ چلیں اس کو چھوڑ دیں آپ. اس کے اپنے مولویوں کے مطابق 21ویں صدی کا سب سے بڑا سب سے زیادہ جو بڑا اسلاموفوب ہے، جس نے اسلام پر جو ہے بہت زیادہ تنقید کی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس کے اپنے مولوی کہہ رہے ہیں. گیٹ ولڈرز ہے نا، جو کیسر احمد راجہ کے ملک کا ہے، اس نے بھی وہاں کی وفاداری کا حلف لیا ہے، اس کے خلاف کیوں نہیں بول دیتا؟ یہ بولے نا ذرا. یہ غیرت اگر اس میں ہے، یہ انجینئر کو غیرت کا کہہ رہا ہے، اس میں غیرت ہے تو انگریزی میں بول کے دکھائے. یہ کبھی نہیں بولے گا مکار عیار. یہ صرف پاکستان میں معصوم لوگوں کی، بے گناہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے. 400 سے لے کے 700 لوگ آلریڈی جیل میں ہیں اور 4500 مزید ہیں اس بلاسفیمی بزنس گینگ میں. کبھی یہ اس بات کی انویسٹیگیٹ نہیں کرتا یا رپورٹیں نہیں نکالتا کہ آج راؤ عبد الرحیم کیسے کروڑ پتی بن گیا. جو وکیل، 2% کا وکیل جس کے پاس نہ کوئی ہائی پروفائل کیس رہا ہے، جس کے پاس جو ہے نہ اس کی کوئی تعلیمی قابلیت، اس کے پاس کیسے پیسہ آ گیا آج؟ اور اس کے جس طرح میاں مٹھو سے ڈانڈے ملتے ہیں، میاں مٹھو پر بھی الزام اسی طرح کا ہے کہ اس نے بھی جو ہے وہ فورس کنورجن کے تھرو خوب پیسہ بنایا اور اس کے اور اس کے ڈانڈے ملتے ہیں. تو انجینئر محمد علی مرزا کا یہ سوال بالکل لاجیکل ہے کہ بھائی جب ان کو معافی مل سکتی ہے تو ان بے گناہوں کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ جہاں تک اس نے یہ جو بات کہی ہے، اب یہ پورنوگرافک پر وہ آ گیا ہے کہ یہ ہوا اور وہ ہوا، سارے معاملات. اگین اس کی کوئی فورنسک رپورٹ نہیں ہے. جس کو یہ فورنسک رپورٹ کہتا ہے وہ ایف آئی اے والوں نے ہاتھ سے ٹیکنیکل رپورٹ بنا کے دی ہے. کوئی انڈیپینڈنٹ فورن رپورٹ فورنسک انالیسس نہیں. اکارڈنگ ٹو جو متاثرین ہیں بلاسفیمی بزنس گینگ کی جو فیملی ہیں، وہ ان کے مطابق کوئی فورنسک رپورٹ نہیں ہے. تھرڈ پارٹی فورنسک رپورٹ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. جہاں تک ایف آئی اے کی بات ہے تو ایف آئی اے تو خود اس میں فریق ہے. دنیا بھر میں اگر جب لوگ خود فریق ہوتے ہیں تو انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہٹ جاتے ہیں. لیکن ایسے کیسز میں جو ہے وہ اس میں پوری طرح ملوث ہیں اور پوری طرح انوالو ہیں. تو انجینئر محمد علی مرزا کی اس بات میں وزن ہے کہ بھائی اگر مولوی سمر عباس کو معافی مل سکتی ہے، مفتی طارق مسعود کو مل سکتی ہے، جنید جمشید کو مل سکتی ہے، تو ان بے گناہ لوگوں کو معافی کیوں نہیں مل سکتی جن کے خاندان جو ہے بے تابی سے اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے ہیں؟